चार लोग दुनिया में ऐसे हो चुके हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में इक़्तिदार दिया। एक वक्त में पूरी दुनिया का एक ही बादशाह। दो मुसलमान थे, दो काफिर। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, और काफिरों में बख्त नसर और नमरूद। ये दो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया में इक़्तिदार दिया। और फिर इसके बाद आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इमाम मेहंदी को सारा इक़्तिदार अता फरमाए पूरी दुनिया का। हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में दो रिवायात हैं। एक तो ये है कि वो नबी थे और एक ये है कि नहीं वो वली थे। लेकिन मुझे हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मिला है जिसमें आपने फरमाया कि नहीं वो नबी नहीं थे। तो इसलिए मेरा नज़रिया यही है कि वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें पूरी ज़मीन में इक़्तिदार दिया। वो एक मुहिम पे निकले, उनका इरादा बना कि मैं ज़रा दुनिया का चक्कर लगाऊं। तो उन्होंने सफ़र शुरू किया कि मैं देखूं ज़रा सूरज गुरूब कहाँ होता है। तो फरमाते मैं पहुंचा, बड़ा गया, लेकिन मैं उस मकाम तक पहुंच गया जहां सूरज गुरूब होता है। तो फिर मैंने देखा कि एक स्याह कुआं है, इसके अंदर जाके वो छुप गया है। लेकिन रब करीम की उस हकीकत तक मैं पहुंच सका नहीं। फिर आप फरमाते हैं कि मैं आगे निकला तो मुझे एक कौम के बारे में बतलाया गया जो बड़ी खूनखार कौम थी, बड़ी खूनखार। उसको याजूज और माजूज कहा जाता है। ये कौम इतनी खूनखार थी कि ये दरिंदों को भी खा जाया करती थी। इतने लंबे चौड़े इनके कद थे, इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि सांप और बिच्छू भी खा जाते थे। ये निकला करते थे सब्ज़े के दिनों में तो सारी खेतियां उजाड़ जाते थे, हर चीज़ तबाह कर जाते थे, हत्ता कि इंसानों तक को खा जाते थे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन जब वहाँ पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उन मज़लूम लोगों का मददगार बनाया जिन पर याजूज और माजूज की कौम जुल्म करती थी। उन्होंने आपसे कहा कि हुजूर मेहरबानी फरमाएं, इस कौम से तो हमारी जान छुड़ाएं। आपने फरमाया तुम मेरी मदद करो। ने कहा हुजूर किस तरह? फरमाया बस जिस्मानी तौर पर मेरी मदद करो। तो आपने फिर वहाँ एक दीवार बनाई, एक दीवार लोहा काट कर, शीशा पिघला कर, पत्थर डालकर एक बड़ी मोटी ताज़ी दीवार बनाई और इतनी ऊंची बनाई। और फिर उसके चारों जानिब आग जलाई ताकि वो लोहा इस तरह पिघल जाए कि वो दीवारों के साथ चिपक जाए, ताकि कोई आदमी पैर रखना चाहे तो पैर रख के उस पर चढ़ न सके। आपने वो दीवार बनाई। अब उस कौम का हाल ये हुआ कि वो उसके अंदर कैद हैं। वो सुबह जब उठते हैं तो उसको तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो जब शाम होती है तो उनमें से हर रोज़ एक शख्स कहता है इतनी रहने दो, बाकी कल करेंगे। लेकिन जब वो सवेरे उठते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को फिर से मजबूत फरमा देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में एक वक्त आएगा, क़यामत के करीब जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि उस मखलूक में से ही एक शख्स पुकारेगा और पुकार के कहेगा कि अब सो जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी ज़ुबान पे जारी कहेगा अब सो जाओ और सवेरे इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। तो फरमाया वो चूँकि इंशाअल्लाह कहेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अगले दिन उस दीवार को वहीं पे रखेगा जहाँ रात को उन्होंने उसे छोड़ा था। अगले दिन वो तोड़ेंगे तो दीवार सारी टूट जाएगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा तो मुसलमान की तरफ वो बढ़ेंगे, वो कत्ल गारत करेंगे, फिर से वही दरिंदगी करेंगे। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करेंगे। वो दुआ का ये हाल होगा कि उनके वजूद पर कुछ ऐसी चीज़ें बरामद होंगी जिनकी वजह से वो मर जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। क़यामत के करीब जाके वो दोबारा आएंगे। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ की आखिरी आयत में 7 समुंदर और इन जैसे और भी यादें, फरमाया 7 समुंदर हों और इन जैसे और भी यादें और मिलकर वो रोशनाई बन जाएं तो मेरे रब के कलिमात ख़त्म होने से पहले समुंदर ख़त्म हो जाएंगे। और आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह ही एक बशर हूँ, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक। अब मिस्लुकुम का बहुत सारे लोगों ने तर्जमा अपनी तरह का कर लिया है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशर होने में मैं तुम्हारी तरह हूँ, रसूल होने में तुम्हारी तरह नहीं।
اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح، اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لا ولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا، لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں، آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریہ نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ تو یہ عین قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا۔ ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، پھر ایک اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا۔ کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام غیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی۔ بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارا دن۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ دروشری پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپوگنڈا ہونے لگا، تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ یہ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔
اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی. کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار. اور ذرا سوچو تو صحیح، جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے. اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے. اور پھر 12 سال کی جیل. پر رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چھپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے. یہی بتائے گا. پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے. یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کرے، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں. اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اس خدا بھاتی صورت پہ. اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. پھر اس سے آگے آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے. انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا. اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے. پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا. کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے. 2 روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے. حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی. فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں. آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی. فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی. تو کہنے لگا واپس چلیں. فرمانے لگے اب تو نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہی رہے گا. میں کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہٰذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ. فرمایا تیری دوستی بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے. میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور
جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر۔ ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں، صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے، اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں۔ ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک۔ تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی۔ تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ تو مشقت کرنے لگ گئے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے، اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، ید بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری
वयस्सिर ली अमली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात को समझ सके। यह आपने दुआ फरमाई और आगे जाके मज़ीद आपने इल्तिजा की कि मेरे ख़ानदान में से मेरे भाई हारून को इस मिशन में मेरा वज़ीर बना दे ताकि मुझे तक़वियत मिले और इसे मेरा शरीके कार बना दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। आयत नंबर 38 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र होता है और ये तकरीबन आयत नंबर 76 तक चलता है। वाक़या आपने पहले भी सुना हुआ है, अपने लफ्ज़ों में मैं भी अर्ज़ किए देता हूँ। फ़िरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों को और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए, रब बड़ा ही करीम है। आप यकीन करें, मौला के देने के अनोखे ही अंदाज हैं। यानी हज़रत मूसा को ये तूर के पास आग लेने जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला पहली वही फरमा के नबी बना ले। भाई हज़रत यूसुफ को कुएं में डाले तो रब वहाँ से निकाल के मिस्र का हुक्मरान बना दे। वो बड़ा ही बेनियाज है। मौला के देने के अंदाज बड़े ही अनोखे हैं, वो बड़े अनोखे अंदाज में नवाजता है। तो हज़रत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो माँ थी तो परेशान भी हो गई। उनकी हमशीरा को कहने लगी, जरा ध्यान रखना किधर जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना, फ़िरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक़ होता है। आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस। और पुराने ज़माने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर, संदूक के अंदर जा रहे हैं। फ़िरौन और उनकी बीवी हज़रत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहाँ खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फ़िरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी, ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से बहता हुआ यहाँ आ गया है। तू ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहाँ से, रख ना ले, रख ना ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा, नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी, तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते, ये पता नहीं कहाँ से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फ़िरौन। आप फ़िरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हज़रत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीवी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फ़िरौन कहने लगा, दौड़ के ला। तो अपनी वालदा को लेके आई तो हज़रत मूसा ने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूँ भी लिखी है बाज़ लोगों ने कि फ़िरौन एक दिन उठाया हुआ था हज़रत मूसा की, अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घूंसा दे मारा। जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा, आसिया तू मान ना मान, ये बच्चा वही है। तो हज़रत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा, देखो ना, ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा, बच्चों को क्या पता। खैर, एक तरफ उसने खाने पीने की चीज़ें रखती, एक तरफ अंगारे रख दिए। वो भी हज़रत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए, बच्चे बच्चे होते हैं। हज़रत मूसा बच्चे तो थे, पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन कहने लगा, आप बता। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा, उन्हें कहा इधर नहीं जाना, आप उधर जाइए। तो
تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. تو آسی کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری, یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے, وہیں پلے, وہیں جوان ہوئے, وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی, بہن بھی ملی, ماں بھی ملی, اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. آیت نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا. فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا. حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا. تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے ابھی دیکھے کیا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہے, ہمیں بھی رستہ دے. تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے. جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے, باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا. فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. اب میں کیا کروں, علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے, ہر جگہ. یہ آپ کو پتہ نا ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے, میں نے جو میں بھی وضاحت کی, میں نے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا مجبوری ہے, وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں, کیا کیا جائے, عام دام برسر مطلب. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اور اس پر بڑی دلائل ہیں, وقت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے. فرمایا او دریا او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے. تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی. آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے. سامری ایک جادوگر تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ, تو اس نے نا سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھیں کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں. مفسرین نے لکھا ہے. تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے. تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے, اس طرف متوجہ ہو گئے, اس طرف متوجہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے, جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے. وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر, حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے, پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے. تو یہ جاتے نہیں تھے, ڈرتے تھے, کمزور ایمان کے لوگ تھے نا. اصل مسئلہ نا اندر کا ہے. آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے. تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی. تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے. حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا. سامری جادوگر تھا, حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا. اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی. حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا
زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے، اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری رہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصداً اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہمیں کوئی سمجھا لیتا، ہم نہ یہ کام کرتے۔ اور فرمایا انتظار کرو تم ان قریب جان لو گے سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو حساب لے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تو گئے تھے، وہ پال بھر کے لیے گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے، یہ پرانی عادت ہے مجرم کی، کہ مجرم کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے کپڑے نہیں پاک۔ آؤ پھر ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے تو کہتا ہے میں ذرا بدل کے آیا۔ یعنی مجرمانہ سوچ ہے نا، غفلت کی سوچ، اور پھر اس پر دلائل دینا۔ یعنی آپ کسی سے پوچھے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں حضرت صاحب جھوٹ نہیں بولنا، میں فجر کی پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بڑا سچ ہے بھائی، تو یعنی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کے بندے اتنی ٹھٹائی سے تو بات کر رہا ہے، جی ٹھٹائی سے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا، ذرا میری بات کو سمجھنا، اگر آپ 4 دن مسلسل گھر نہ جائیں، آپ کی بیوی شور کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا گھر، تو 4 دن مسلسل آپ باہر رہیں بغیر کسی وجہ کے تو شور اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اگر ابا جی آپ کے رہتے ہیں نا سعودی عرب میں تو وہاں بھی فون چلا جائے گا، اس کو سمجھائیں 4 دن سے گھر نہیں ہے، تو 4 دن گھر نہ جائے تو شور ہوتا ہے، تو مہینہ مسجد ہی نہیں جاتا، اور پھر تیرے اندر پھر مد و جزر نہ ہو، پھر جوار پھاٹا نہ ہو،
फिर सारी नेमतें मौजूद होने के बाद तेरा कलेजा मुंह को ना आए, फिर तेरा जिगर ना फटे, फिर रात को तुझे नींद कैसे आए? इसलिए कि तूने वो अपने अंदर के साथ धोखा शुरू कर दिया है। तू वहां गया ही नहीं जहां से तुझे 5 वक्त आवाज आती है, तो तवज्जो ही नहीं की। इसलिए समझ ले कि जो अंदर बेचैनी है इसका कोई ना कोई सबब है, कहीं ना कहीं तो हमने गलती की है, किसी न किसी जगह तो कोई मामला ऐसा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया तो नाजायज पैसे कमाया करता था। कहने लगा हुजूर सुकून कोई नहीं। तो इमाम साहब ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे अमानतें अमानतदारों के हवाले कर दे, रब तुझे सुकून अता कर देगा। वो बंदा कहने लगा ये क्या? फरमाने लगे मेरे पास किसी की अमानत हो तो मुझे नींद कोई नहीं आती, तो तूने तो यतीमों मिस्किनों की रखी हुई है, तुझे कैसे आएगी? जीते जागते आदमी की अमानत मेरे पास हो तो मैं कहता हूँ ये छीन ना जाए, तो तूने तो लूट मार की रखी है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे सूरह लुकमान शुरू होती है। हज़रत लुकमान के बारे में भी लोगों का बाज़ का कौल ये है कि हज़रत लुकमान नबी थे, लेकिन सही कौल मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि वो नबी नहीं थे, वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, एक बड़े दाना आदमी, बड़े अक्लमंद आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ा नवाजा था, बड़ी हिकमत वाले थे, बड़े समझदार थे। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ने वलियों का कितना जिक्र फरमाया कुरान मजीद के अंदर। सूरह लुकमान एक वली के नाम पे, हज़रत सिकंदर ज़ुल्कुरनैन अल्लाह के मौला अली का कौल मैंने अर्ज़ किया था कि वो भी अल्लाह के वली हैं, जनाब मरियम भी अल्लाह की वलिया हैं। तो इन सब लोगों के नामों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयात को रखा है। तो सूरह लुकमान है, इसमें हज़रत लुकमान ने जो अपने बेटे को नसीहतें की उनका भी जिक्र है और भी कई चीज़ों का जिक्र है, लेकिन इसका जो अहम मजमून है वो यही है कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। एक बात समझ लेना, बड़ी दुनिया नसीहत करती है, लेकिन जो बाप शफकत के साथ गोद में बिठा के नसीहत करता है उसका बड़ा ही मज़ा आता है। हम भी नसीहतें करते हैं घर में, पर किसी से झगड़ा हो जाए ना बाहर, या दिहाड़ी सही ना लगे, या कारोबार पे छुट्टी हो जाए, तो फिर हमें लेक्चर याद आता है। वो फिर घर आके बड़े बूढ़े वो सारा लेक्चर घर में देते हैं, इल्ला माशाल्लाह। वो मेरी तरह किसी और के सताए हुए, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। इन्हीं बात कोई और है, और घर आके वह तुम नमाज नहीं पढ़ते बच्चे मेरे, इसलिए सारी बेबरकती है। बाप बेगम साहबा आप चूंकि नमाज नहीं पढ़ती, सारी तबाही सी होती है। तबाही बच्चे नमाज ना पढ़े, घर वाली नमाज ना पढ़े तो बेबरकती होती है। पर अब आपका मूड बन गया था तो आपने लेक्चर दिया, तो इस तरह थोड़ी बच्चे नमाज पढ़ेंगे। बच्चे तो इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि आप शफकत की गोद में उन्हें बिठा लें, फिर उनका माथा चूमे और कहे पुत्र तू एक रकत पढ़ेगा ना तो तेरे बाप का कद अल्लाह 1 फुट बुलंद करेगा क़यामत में, इज्जत का कद ऊंचा होगा, इज्जत का। इस तरह जब कोई नसीहत करता है ना अपने बच्चे को, इस तरह जब कोई नसीहत करता है तो बातें रह जाती हैं तबीयत में, रह जाती हैं मिजाज में। तो याद रखें कि माँ बाप नसीहत करें, जरूर करें। जितनी माँ बाप की नसीहत असर करती है बाहर वालों की नहीं करती। और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप की नसीहत सुने। बाहर वाले तो आपको नसीहत करेंगे, कह के गुजर जाएंगे। बाप नसीहत नहीं करता, बाप तो आपसे अपना दर्द दिल बयान करता है। और इतनी तड़प किसी में नहीं होती कि आप बच जाएं जितनी आपके माँ बाप में होती। इनकी ध्यान लगा के बात सुने, इनकी तरफ तवज्जो करें। किसी ने बादशाह से कहा था कि मज़ा कब आया तुम्हें, तुम बड़े बादशाह रहे, बड़े ख़जानों के, मज़ा कब आया? कहने लगा मज़ा तब आया कि जब मैं पहले कल किसी ज़माने में, बाद में वज़ीर आज़म बना, जब मैं नौकरी करता था तो मैं पैसे ला के अपनी अम्मा को देता था। तो फिर मैं सवेरे जब अम्मा से कहता था ना अम्मा ज़रा किराया देना, तो कहते थे कि वो ख़जाने का मालिक होने का इतना मज़ा नहीं आया जितना अम्मा वो अपनी गुथली से पैसे निकालती थी और फिर 2-3 दफ़ा चेक करती थी कि नोट साथ जुड़ा हुआ तो नहीं, फिर वो देती थी। तो कहते हैं कि मेरे अब्बा जी पास खड़े होते थे तो वो कहते थे ना एडा ध्यान कर दे, मुंडे नूं देर पई हुंदी है। अम्मा कहती थी नहीं मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई है, इसकी मुशक्कत की कमाई है। मैं तो ये बादशाही है अगर आपके पास माँ बाप है, ये आपके पास हुस्न है, ये वक़ार है। इनके पास बैठे, अब्बा अनपढ़ भी हो ना, बाप अनपढ़ भी हो तो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। आज तक किसी कायनात में ना ऑक्सफोर्ड ने ऐसा कोई निसाब बनाया है, ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ना कराची यूनिवर्सिटी ने, जो निसाब अल्लाह माँ की ममता को दे के दुनिया में भेजता है।
وہ بنا ہی نہیں نصاب کہیں، کان لگا کے نصیحت سنو ماں باپ کی وہ کیا کہتے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسری بات یہ کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، پھر فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر پھر قرآن نے اولاد کے لیے ماں باپ کی مشقتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہو تو ان کے دباؤ میں شرک میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیکی کا برتاؤ کرے۔ اور پھر فرمایا پابندی سے نماز قائم کرنا، پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے بیٹا نیکی کا صحیح بات کریں اپنے دل سے۔ کبھی ہم نے بچوں کو کہا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، بیٹے اچھا سا کاروبار کر، کوئی تگڑے سے پیسے کم، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، یہ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو بیٹا یہ تو نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا۔ لیکن اگر ابا جی اپنے بچے کو بتائیں او تو انہوں نے بال نہ کھیڑتا تھا پیالہ تو جٹا نہ منڈا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اگر ابا جی یہ سبق پڑھائیں تو تکبر کا درس آیا کہ یہاں عاجزی کا درس آیا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، پر مخلوق ساری رب کی ہے۔ کہا بیٹے کبھی تکبر نہ کرنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت اس میں کہیں فرمایا کہ ذرا دھیان سے رزق کمانا، کہاں کہیں توجہ سے افسر بن جانا، یہ کہا ہے بچہ انسان بن جائے نا تو ساری افسریاں اس کے قدموں میں آ جاتی، اور اگر وہ انسان نہ بنے اگر وہ افسر بھی بن جائے تو لوگ تکلیف میں ہوتے، مزدور بھی ہو تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچے بھی، اللہ کرے کہ ہم انہیں انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑا اور مختصر کرتا ہوں، آگے سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے، اس کی آیت نمبر 7 سے انسان کی مٹی سے پیدائش اور نسل انسانی کے لیے جوہر حیات، نفع، روح، کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، آنکھیں کتنی ہیں، کان کتنے، پیر کتنے، 2 ہونٹ کتنے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دل میں نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں تم مجھے رکھ لو، ایک میں میرے دشمن کو رکھ لو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اسلام ہو دوسرے میں کفر ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں میرا محبوب ہو اور دوسرے میں تم نے کسی دنیا دار کو بٹھایا ہو۔ دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کسی شاعر نے یہ شکوہ کیا ہے، وہ بھی شکوہ نہیں، اس نے اپنی بات کی، ہم اپنے لفظوں میں لیتے ہیں نا، یوں سمجھ لیں کہ کسی نے کہا کہ میں حضور سے محبت کرتا تھا تو مجھے تڑپ لگ گئی تو تڑپ کا مزہ بڑا آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اتنا میں تڑپا ہوں اپنے محبوب کے لیے تو تڑپ کا بھی ایک مزہ ہے، تو کہتا ہے وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہونی۔ اسی آیت میں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کی پرورش کی تھی تو کچھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، فرمایا نام بھائی زید بن حارثہ ہی کہو، زید بن محمد
نہیں کہہ سکتے. تو منہ بولا بیٹا حقیقی وارث نہیں ہوتا, یہ اللہ نے قانون بنا دیا. تو اس لیے یہ جو بچہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں لیتے ہیں تو اس کی ولدیت اصل لکھوایا کریں, اپنی نہ لکھوایا کریں. ہاں اگر آپ نے جائیداد میں سے اپنی مرضی سے کچھ شے دینی ہے تو زندگی میں دے دیں, لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا ہی نام آئے. پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. اور ایک اولا کا معنی اقرب کیا گیا کہ نبی پاک مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جان کتنی قریب ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کسی سائنسدان کا قول, کسی ڈاکٹر کا, تو جو سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ جان کتنی قریب ہے, وہ اس کا پتہ کیسے بتائے گی جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا محبوب جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں. آیت نمبر 7 میں انبیاء کرام کے فرائض رسالت کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 8 سے غزوہ خندق, جس کو غزوہ احزاب قرآن مجید نے کہا, اس غزوے کا بھی ذکر ہے. غالباً آیت نمبر 8 سے لے کر کوئی 20 آیت تک اس غزوے کا مختلف انداز میں سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے 21ویں پارے میں ذکر فرمایا. کچھ یہودی بڑی بدعہدی کرتے تھے تو حضور نے انہیں وہاں سے نکال دیا, تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. انہوں نے شرارت کی, مکے گئے اور مکے والوں کو تیار کیا کہ اس وقت بدر میں تم مسلمان تم سے جیت گئے تھے, تو دیکھا نہیں تم نے احد میں, پھر تم جیت گئے معاذ اللہ, تو آؤ حملہ کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے. ابو سفیان کو تیار کیا اور کئی لوگوں کو تیار کیا, اور پھر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ملایا, کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملایا, تو تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا, تیاری کی. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا, بھائی خبر ملی ہے وہ تو آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے, کیا کرنا ہے؟ سارے لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا, عرض کی حضور ہمارے علاقوں کے اندر جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا تو خندق کھودی جاتی, ایک چوڑی خندق جس کو دشمن پھلانگ نہ سکے, اس میں آگ جلائی جاتی تھی. گھوڑا کتنی کو چھلانگ لگا لے گا. مدینے کے 3 طرف ویسے ہی کہیں باغات ہیں, کہیں بڑی آبادی ہے گنجان آباد, کہیں پہاڑ ہیں, تو جو حصہ خالی ہے جہاں سے خطرہ ہے وہاں خندق کھود دیتے. نبی کریم نے فرمایا تمہاری بات مجھے بڑی پسند آئی ہے. آج کل بھی ویسے بڑے چھوٹوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور چلو میں بھی ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں, اگر کئی دفعہ بندہ شاگردوں مریدوں سے مشورہ کر لے تو چوڑ بھی بڑے ہو جاتے, یہ بھی مسئلہ ہے. آپ مشورہ لے لینا, تو مشورہ تو آج کل ویسے بھی کوئی نہیں دیتا, جو بھی دیتا ہے حکم ہی دیتا ہے. یعنی اگر آپ نے بات مان لی تو ٹھیک ہے, نہ مانی تو بندہ ناراض ہے. تو میں کہتا ہوں آپ نے مشورہ دیا تھا کہ حکم دیا تھا؟ اگر تو حکم دیا تھا تو پھر چلو گستاخی ہو گئی, اگر مشورہ تھی تو مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا. اب بہت کبار صحابہ نے یہ کہا کہ باہر جا کے جنگ لڑیں گے, اندر رہیں گے تو بزدل سمجھیں گے, لیکن حضور نے فرمایا نہیں, سلمان فارسی بات ٹھیک کرتا ہے. اب باقی ناراض ہو گئے, واک آؤٹ کر گئے, کسی نے شکوہ کیا بعد میں. مزاج کو سمجھے, اسلام کے مزاج کو سمجھے. میں جمعے میں بھی کہہ رہا تھا ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں پتہ کیا ہیں؟ انہاں میں نے پوچھیا ہی نہیں. اس سب سے بڑی لمبی چوڑی لڑائی اس کا نام ہے نانا جی بگڑ گئے, دادا جی بگڑ گئے, ابا جی بگڑ گئے. اور موٹی بات کیا ہے, انہاں سانو پوچھا نہیں, با مرضی کر لی. یہ سب سے بڑی, آپ ٹٹول کے لیں پیچھے سے تو یہ جملہ برآمد ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا حل کیا جائے, اور اس کی توبہ بھی کوئی نہیں, اللہ معاف کرے, یعنی معافی بھی نہیں ملتی اس فکرے کی. تو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضور نے نا خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا. 40 گز خندق کھودیں گے, 10 بندے مل کے. 10 آدمیوں کو کہا 40 گز خندق کھودنی ہے, اور یہ 5 گز گہری ہونی چاہیے. اب خندق کھودنے لگے, اور اتنی زیادہ قحط کا زمانہ تھا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی. اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی, تو نبی پاک نے پھر آ کے 3 ضربیں لگائیں, اور ہر دفعہ فرمایا لو بھئی ملک شام کی کنجیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی, یمن کی بھی دے دی ہیں, ایران کی بھی دے دی. اب وہ خندق کھود لی, کافر آ گئے 10-12 ہزار کا لشکر لے کے. ان کا تو خیال تھا کہ نہ کوئی تیاری نہ پروگرام, اور اتنے تو بندے نہیں مدینے میں, 10,000 آدمی کہاں سے آئے گا مقابلہ کرنے. لیکن جب خندق دیکھی تو حیران ہو گئے. اب خندق کے اس پار
انہوں نے خیمے لگا لیے، اس پر مسلمان تھے۔ ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق جو تھی وہ کم چوڑی تھی، تو وہاں سے عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا، یہ جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا تو بھاگ گیا تھا۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اتنی دیر تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، اتنی دیر معاذ اللہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا۔ تو یہ آیا اس دن جب میدان کے اندر آیا نا، چھلانگ لگائی گھوڑے کو اس نے کسی طریقے سے، تو گھوڑا اس کا ایک جگہ سے کم چوڑی تھی وہاں سے کراس کر گیا، اٹھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے۔ گھوڑے کی چھلانگ لگائی، گرا، گھوڑا بھی گرا، یہ بھی گرا، پھر اٹھا، توڑ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سامنے آئے۔ اس نے پہلا اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ٹھہر جا، یہ عمر بن عبد ود ہے، 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے۔ عرض کی حضور میں بھی تو اسد اللہ ہوں نا، لڑتا ہے تو پھر کیا ہوا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے آپ بھی خیبر کانپ جاتا ہے، مجھے جانے دے۔ جب تیسری دفعہ وہ پکارا تو حضرت علی کہنے لگے حضور بس کریں، اب تو حد ہو گئی، میں ضرور جاؤں گا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے ذوالفقار حیدری عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا یوں نکلے وہاں سے کہ جیسے شیر کچھار سے نکلتا ہے، اور جب آئے نا سامنے تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ آپ فرمانے لگے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ میرا نام ہے۔ کہنے لگا میں نہیں تجھ سے لڑتا، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے بہانے نہ کر، علی کا نام سن کے بہانے کرتا ہے، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا دوست بھائی وہی ہے جو محمد عربی کا دوست ہے، میدان میں آ مقابلہ کر۔ اس کو بات سن کے اتنا غصہ آیا، کہنے لگا پھر تم لڑو گے؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 میں سے ایک قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے پھر 2 ہی باتیں، یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا، ایک رکھ لے۔ کہنے لگا وہ تو نہیں میں قبول کرتا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے پھر ڈر نہ، سامنے آ۔ اس نے بڑی زور سے حملہ کیا حضرت علی پہ، بڑی زور سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا، میں پوری بات عرض کروں گا، اور ساری زندگی اس کا نشان مبارک سر پہ رہا، ساری زندگی۔ تو جب اس نے حملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے حملہ نہیں کیا، فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی، اب میری باری ہے، ذرا سنبھل کے رہنا، علی آنے لگا ہے۔ میں پشت پہ وار نہیں کرتا، میں بتا کے آیا کرتا ہوں، انا اسد اللہ و رسول، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ فرمایا ذرا تیاری کر لے۔ حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، اور جب ریت چھٹی نا تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا، اس کے 2 ٹکڑے تھے، اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ کھڑے تھے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت، فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب بہتر ہے۔ 1 مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک بندہ کاٹا، پھر دوبارہ جرت کوئی نہیں کی کسی نے آگے آنے کی، نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ، کوئی آیا نہیں۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا، اس کا یہاں اللہ نے آیت نمبر 8 سے آگے ذکر فرمایا، یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا۔ ان کے خیمے لگے تھے، ٹھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بھیجی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، آندھی آئیں، خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے رسے توڑا کے بھاگ گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا ہمیں یہاں، نہ وہ ہمارے قابو آئے، نہ کوئی بات مسئلے کا حل ہوا، اب یہ جو طوفان ہے نا اس میں تو نہیں رہ سکتا، تم نے رہنا تو رہو۔ اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونٹ پر، اور روایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونٹ کا پاؤں بدا تھا، اسے یہ بھی یاد نہ رہا، اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں۔ تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے، تو نے اونٹ کا پیر بھی نہیں کھولا، رسی تلوار سے کاٹی، جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے۔ میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی۔ اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرمائے، اس کو جنگ عذاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جدھر جدھر حضور جاتے ہیں پیچھے پیچھے جاؤ،
یہ رستہ تمہیں رب کریم کی بارگاہ ناز کے قریب کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں جو بنو قریظہ ہیں ان کی بدعہدی کو بیان کیا، ان کے محاصرے کو، اور پھر ان کے کلوں سے اترنے کو، ان کے قتل کرنے کو، قیدی بنا لینے کو، ان کی زمینوں، مکانوں، مال و متاع کے مسلمانوں کے وارث بنانے کا بیان ہے۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ کریم نے ایک بات کو اور بیان کیا، امہات المومنین ازواج مطہرات کو دعوت دی گئی کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت آپ کو چاہیے، آپ اسے اختیار کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دے دی۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت آپ کو مطلوب ہے تو پھر اللہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ اصل میں نا یہ بھی تھوڑا سا پس منظر ہے، اس پر بھی لوگ عرض افزائی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو بھی ذرا کھول دوں تھوڑا سا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جب غربت تھی، پھر اللہ نے مال دیا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، مال آیا تو باقی لوگوں میں بال بٹتا تھا، تو جو صحابہ کل غریب تھے مال غنیمت کی وجہ سے امیر ہو گئے، ان کی بیویاں بڑے بڑے اچھے لباس پہنتی، کھانا کھاتی، سارا کچھ ہوتا۔ تو ازواج مطہرات نے ایک دن نبی کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو حالات اور تھے تو ہم بھی خاموش تھیں، اب تو اللہ کا فضل ہے، لیکن آپ کے پاس جو آتا ہے آپ بانٹ دیتے ہیں، اگر کچھ نہ کچھ ہمیں میسر آ جائے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، حضور ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر رب کریم نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا تمہیں دنیا کی زینت چاہیے یا تمہیں اللہ کا رسول چاہیے؟ تو بیک زبان تمام ازواج نے کہا، بیک زبان ساری ماؤں نے کہا، ہمیں نہیں دنیا چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم کا قرب چاہیے۔ سب نے کہا کہ ہمیں تو نبی پاک کا قرب چاہیے، ہم اسی طرح رہیں گی، خدر کا لباس پہن لے گی، ایک وقت روٹی کھا لے گی، پر رہنا رسول اللہ کے ساتھ ہے، رہنا نبی کریم کے ساتھ ہے۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ آج سے نہ کوشش کرے رات کو کچھ دیر بیدار رہنے کی، کچھ وقت، اور رات کا آخری حصہ ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہے، اور ساری رات ہو جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ یہ 10 راتیں رسول کریم نے بیدار رہ کے گزاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔